बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब में मुझे आपके साथ सलमान हैदर। आगाज़ इस वीडियो का उस सताइश के साथ करेंगे और उस एप्रिसिएशन के साथ करेंगे कि धरने के जो शुरका हैं हज़ारा कम्युनिटी के, जो शोधा के लवाहिकीन थे, उन्हें जिस तरह परसिस्टेंसी के साथ पुरअमन तरीके के साथ 7 दिन इस शदीद सर्दी के अंदर जो एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड कराया, और हालांकि उनके पास 11 लाशें भी थी, 11 शहदा भी थे। चाहते तो इस एहतजाज को किसी सख्ती की तरफ लेके जाया जा सकता था, लेकिन ये किसी सियासी एजेंडे पर नहीं थे, किसी सियासी जमात की पुष्ट पनाही इन्हें हासिल नहीं थी। चाहे इसके कि सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कोशिश भी की गई थी कि किसी तरह इन शहदा के वारसान को किसी सियासी एजेंडे के साथ जोड़ा जा सके। हालांकि इस गम को कोई अपने दिल पे या अपने घर में अंदर फील करेगा तो उसको अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है कि लाशों के ऊपर सियासत नहीं होती और घर की लाशों के ऊपर सियासत नहीं होती। अगर ऐसा होना होता तो बहुत पहले हो जाता। मेरा पूरी दुनिया को ये मैसेज किया है कि पाकिस्तानी कौम एक पुरानी कौम है, लाशें अपने पास रख कर भी इस तरीके से एहतजाज करती है कि वक्त का वज़ीर दाखिला, वक्त का वज़ीर आज़म, वक्त का आर्मी चीफ और वक्त के तमाम बड़े उनके पास हो सकते हैं। उन्होंने इन 7 दिन के प्रोटेस्ट पे किसी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी सिग्नल का नुकसान नहीं किया, कोई एटीएम नहीं लूटा, किसी बैंक के शीशे नहीं तोड़े, कोई गमला नहीं तोड़ा, किसी की आम जिंदगी को मुतासर नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खामोशी से एक कोने में एक जगह पर 7 दिन तक पड़े रहे, चाहे औरतें, चाहे बच्चे, चाहे बूढ़े, चाहे जवान, ये तमाम अफराद अपने मुतालबात को मनवाने के लिए एक जगह पर पड़े रहे, बैठे रहे, और यही हुआ कि उनके तमाम के तमाम मुतालबात लिखत पढ़त के साथ, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है, बेवकूफ़ इन्हें कई बार बनाया गया मगर इस बार तमाम मुतालबात ऑन रिटन इनके पूरे किए गए और मान लिए गए। और हर मुतालबे के साथ हज़ारा कम्युनिटी एक्शन कमेटी के जो शुहदा फाउंडेशन के जो 2 अरकान हैं वो उन शराइत का पैरा देने के लिए साथ हुए। नहीं, तमाम मुतालबात के लिए जो कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, जो बड़ा फॉर्मेट तश्कील दिए गए हैं, जो DIT तश्कील की गई है, इनकी रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर मौजूद है। रात 2 बजे तक तो खैर मैं भी इसको रिपोर्ट कर रहा था और बहुत सी बातें हमने कही भी और बताई भी, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म साहब का ये मानना कि आप दफनाएं और हम आएंगे किसी हद तक अब बेहतर इसलिए लगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद आज एक विभिन्न यूनिवर्सिटी में पहुंचे कोयटा में। जिस तरह दफनाने का अमल शुरू था उसी तरह वज़ीर आज़म का जहाज़ भी टेक ऑफ कर चुका था। यदि वज़ीर आज़म अपनी कमिटमेंट पूरी की, वफाकी वज़रा उनके साथ थे, 2 वज़रा तो अली ज़ैदी की शक्ल में, जुल्फ़ी बुखारी की शक्ल में और डिप्टी चेयरमैन डिप्टी स्पीकर की शक्ल में कासिम सूरी साहब की शक्ल में पहले ही उधर मौजूद थे, और वज़ीर आला भी रिप्रेजेंट कर रहे थे वफाक को और गवर्नर भी कर रहे थे, ये सब उधर मौजूद थे और वज़ीर आज़म भी पहुँचे। 1-2 कन्फ्यूजन थी जो मुझे खुद भी थी और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रखूँ ताकि किसी हद तक क्लियरेंस आ जाए। क्योंकि आर्मी चीफ रात को किसी वक्त पहुँचे, वो बहरीन में थे, वो भी आने वाले 1-2 दिन में आर्मी चीफ भी इन हज़ारा कम्युनिटी के बीच में होंगे, शहदा के बीच में होंगे और उनकी रात रसी, उनकी पुरसादारी, उनके साथ ताज़ियत भी करेंगे और जो वादे किए गए उनका पहरा भी दिया जाएगा। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन थी ना, वो वज़ीर आज़म ने खुद ही क्लियर करा दिए। मैं खुद भी हैरान था वज़ीर आज़म ने लफ्ज़ ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल किस तरह कर लिया, क्योंकि वो कई जुमले ऐसे बोल देते हैं कि समटाइम ग्रिप में आ जाते हैं, मगर उनका जो रीज़न था वो सॉलिड लगा कि दरअसल वो इसके लिए मुखातिब PDM को थे कि जो PDM वाले लेट आने पर वज़ीर आज़म को से मुतल्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि उनको दर्द नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, कुत्तों से खेलने का टाइम है, तुर्की के अदाकारों से मिलने का टाइम है, लेकिन शहदा के वारसान से मिलने का टाइम नहीं है। हालांकि अपोजिशन वाले खुद 5वें दिन भी गए थे, वज़ीर तो 6ठे दिन के अख्ताम पर पहुंचे ना, तो ये खुद 5वें दिन में पहुंचे थे, पहले दिन तो ये लोग भी नहीं पहुंचे। लेकिन जहाँ जहाँ सियासत हो रही थी वो हमें समझ भी आ रही थी, लेकिन वज़ीर आज़म से हम ज़्यादा दर्द एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही थी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही, तो मैं हैरान था कि बलूचिस्तान कितना ज़्यादा वल्नरेबल सूबा है एक आम आदमी के लिए
ہزارہ کمیونٹی جیسے کئی لوگ ادھر مرتے ہوں گے اور مرنے چاہیے، کیونکہ جس ملک کے صوبے کے اندر ایک وزیر اعظم نہیں آ سکتا سیکیورٹی کی بنا پر، وہ صوبہ کتنا نازک حالات میں ہوگا۔ تو میری یہ کنفیوژن بھی دور ہوگی کہ یہ معاملہ نہیں تھا، یہ صرف سوشل میڈیا کا کوئی کچرا تھا جس کو پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ بہرحال وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جب میں وزیر اعظم نہیں تھا تب آپ لوگوں کے پاس آتا تھا، اب کی معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اچھا، بہرحال جو شرائط تھی نا، ان شرائط پہ روشنی ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے جو منظور کی گئی ہیں، جو مطالبات منظور کیے گئے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا بلیک میلنگ والا ورڈ وزیر اعظم نے خود کلیئر کیا کہ وہ پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے استعمال کر رہے تھے۔ صوبائی حکومت 15 لاکھ روپے دے چکی ہے لواحقین کو، اور ابھی باقی پیسے وفاق نے دینے، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے وزیر اعظمی سطح پر، جس کو پوری دنیا کور کر رہی تھی اس پرامن دھرنے کو، جلسے کو، اور وزیر اعظم کی اس میٹنگ اور ملاقات جو لواحقین کے ساتھ تھی، انہوں نے واضح کر دیا کہ دراصل بھارت ہی اس کے پیچھے ہے، اور اعلانیہ طور پر انہوں نے بولا، پورے سیگمنٹس بتائیں کہ مارچ 2020 میں ہی وہ یہ بتا چکے تھے کہ بھارت اس طرح کی کوششیں کرے گا، ملک میں سیکٹیرین فسادات، شیعہ سنی فسادات کرانے کی کوشش کرے گا، اور یہ اسی کی کڑی ہے کہ شیعہ ہزارہ کمیونٹی کو ادھر نشانہ بنایا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے 3 دن پہلے اناؤنس 3 دن پہلے کیا گیا تھا کہ سرگودا کے اندر 7 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، جو ایک اور تنظیم تھے جس کے سربراہ کو ان کے بالکل اپوزٹ کو قتل کرنے کے لیے ایک پوری فیلڈنگ کھڑی کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ یہ گرفتاری آج سے 6 دن پہلے ہو چکی تھی، میڈیا کے سامنے 3 دن پہلے لایا گیا تھا۔ تو یعنی دونوں طرف بھارت کھیل رہا تھا کہ کچھ شیعہ ہزارہ کے کر لیں اور کچھ دوسری جماعتوں کے کر لیں، تاکہ ایک دوسرے کا سکور برابر ہو، رفٹ اور دشمنی مزید بڑھتی جائے۔ تو ایک تھا، اور دوسرا وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں، سیکیورٹی فورسز نے، کوئی شک نہیں، رائج بھی یہی ہے کہ اب دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے جو ماضی میں جس طرح ہوتے ہیں، کہ صرف 35 سے 40 دہشت گرد ہیں جن کا کلا کما کرنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا انشور کرایا ہے کہ ہم یہ جلدی کلا کما کر بھی لیں گے، اور سیکیورٹی ادارے ویجیلنٹ بھی ہیں۔ ظاہر ہے جس دھرتی کے اندر ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہوں، فوجی افسران شہید ہو رہے ہوں، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سیکیورٹی ادارے کام نہیں کر رہے۔ اچھا، اب جو وعدے کیے شرائط، ان میں یہ تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، سیکیورٹی فورس کا ایک سیل بن رہا ہے جو صرف ہزارہ کمیونٹی کے تحفظ کے لیے کام کرے گا۔ ویری گڈ۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جب یہ انا کا جو الزام تھا، وزیر اعظم کے غرور کا جو ضد کا تھا، ان بچیوں کی وہ جو آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر ہاتھ کے ہمارے خالی خالی ہاتھ ہیں، وزیر اعظم دیکھ لیں ہم آپ کو نقصان دیں گے، یہ ساری چیزیں وزیر اعظم کے اوپوننٹ جا رہی تھی، حکومت کے اوپوننٹ جا رہی تھی۔ کچھ سٹیج پہ مجھے بھی ایسا لگا کہ یہ دراصل پی ڈی ایم جو کام نہیں کر سکی، یہ 11 لاشوں کے ساتھ لواحقین کر رہے ہیں۔ پہلی بار مجھے ایسا لگا 2.5 سالوں میں کہ عوام کو وزیر اعظم کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا، اس باری وزیر اعظم کو عوام کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور عوام یہ چاہ رہی کہ وزیر اعظم ان کے پاس پرسداری کے لیے پہنچے۔ خیر، چند گھنٹوں کا فرق سے وزیر اعظم بہرحال پہنچ گئے۔ اچھا، جو مطالبات مانے گئے نا، ان میں سب سے بڑی جو چیز تھی اس میں تھا کہ ایک جے آئی ٹی تشکیل دی جائے گی اس واقعے سے متعلق، اور اس میں جو لوگ باضابطہ طور پر شریک ہیں، باضابطہ طور پر ملوث ہیں یا جو ذمہ دار ہیں، ان کا تعین کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک جے آئی ٹی کے کچھ ریکمنڈیشن تھی، اس پہ عمل بھی ہوا، کچھ سرکاری اعلیٰ افسران کی معطلی کے احکامات جاری کر کے لواحقین کو اس وقت دیے بھی گئے۔ اور جے آئی ٹی کے جو افراد ہیں اس سے متعلق میں آپ کو بتاؤں، اس میں ایک تو ان افراد کو یہ بتایا گیا کہ ڈی سی او کو معطل کر دیا گیا ہے، ڈی پی او کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس جے آئی ٹی میں اعلیٰ سرکاری افسران ہوں گے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان کی شرائط میں سے ذمہ دار افسران کی ذمہ داری کے متعلق بتایا جائے گا، وہ جو گلٹی ہیں فاؤنڈ ان کو کیا جائے گا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نوٹیفائڈ بائی گورنمنٹ آف بلوچستان ان کی جانب سے ہوئی ہے، اور ہائی لیول کمیشن ایک فارم کیا جائے گا جس کو ہیڈ کریں گے منسٹر، ہوم منسٹر اور ٹرائبل افیئرس ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ آف بلوچستان۔ 2 ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، بلوچستان اسمبلی کے 2 ممبر ہوں گے، 2 سینئر افسر ہوں گے پروونشل گورنمنٹ کے اس میں شامل ہوں گے، اور ڈی آئی جی رینک کا ایک افسر اس میں شامل ہوگا، اور شہداء فاؤنڈیشن کمیٹی کے 2 افراد بھی شامل ہوں گے۔ یعنی کہ جو یہ کمیشن ہے یہ دیکھے گا کہ یہ سانحہ مچھ کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، گناہ گاروں کو سزا ملی ہے یا نہیں ملی ہے، اور انویسٹیگیشن اور
لوگوں کی پکڑ دھکڑ والا جو معاملہ اور فردر اس طرح کے معاملات کی روک تھام کے لیے یہ کہاں تک پہنچے ہیں. کم از کم ایک میٹنگ ان کی مہینے میں ہوگی, نہیں تو 2 یا اس سے زیادہ میٹنگز بھی ہو سکتی ہے. اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ 2 ممبر شہداء کمیٹی کے خود اس میں شامل ہیں, یعنی ہزارہ کمیونٹی کی خود نمائندگی اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ سارے ساتھ ساتھ ان کا جو مینڈیٹ ہوگا وہ جو پچھلے 22 سال 1999 سے جو شروع ہو رہا ہے نا ہزارہ کمیونٹی کا ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے, ان سب کا مینڈیٹ, سب کی انویسٹیگیشن اور ذمہ داران کا تعین بھی ساتھ ہوگا. اچھا, یہ ہے ساتھ ساتھ میں اس کا ایک اور پہلو ہے جو میں آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مسنگ پرسن ہے ہزارہ کمیونٹی کے ہیں ان سے متعلق بھی پروب ہوگا, اور ان سے متعلق فی الفور احکامات بھی دے دیے گئے ہیں اور ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. میں نے بتایا کہ 15 لاکھ روپے اب صوبائی حکومت کی جانب سے لواحقین کو مل چکے ہیں, اور ابھی جو وفاق نے فردر 10 لاکھ دینے وہ بھی دینا باقی ہیں. اس کے علاوہ جو ہائی ویز ہیں, کوئٹہ کراچی ہائی ویز اور ادر ہائی ویز ہیں جہاں یہ لوگ کام کرتے ہیں, اور اسپیشلی ان کا گزر بسر ہے شیعہ ہزارہ کمیونٹی کا, اور مائنز ورکر ہیں, اس سلسلے میں مکمل سیکیورٹی کو انشور اب کیا جائے گا. اب صرف 2 ٹاؤنوں کے اندر یہ محدود نہیں ہوں گے. ساتھ ساتھ شہداء کے جو شرعی وارث ہیں ان کی نوکری کے حوالے سے ریٹن کانٹریکٹ ہو چکا ہے جی. اب ان کے شہداء کے جو شرعی وارث ہیں ان کو بلوچستان حکومت نوکری دے گی. ساتھ ساتھ ایسے میں نے آپ کو بتایا کہ علی زیدی صاحب نے کہا تھا کہ کے پی ٹی کی جو معاملات ہیں نا بحری امور کے, اس میں ایک ان کا ایک فنڈ ہے جس سے متعلق نے کہا تھا کہ شہداء کے وارثان کو تعلیم کا جو خرچہ ہے وہ بھی ہم ہی پورا کریں گے. اچھا, ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم تھا نادرا سے متعلق, پاسپورٹ سے متعلق اور امیگریشن سے متعلق. کہ وہ ایشو تھا کہ جہاں ان کی شناخت سے متعلق بہت ایمبیگوٹی کریٹ کی جاتی تھی, ان کے شناختی کارڈ نہیں بن پا رہے تھے, ان کے پاسپورٹ نہیں بن پا رہے تھے, ان کو افغانی کنسیڈر کیا جاتا تھا, اور یہ تھا انہیں اس سلسلے میں باقاعدہ ایک ڈیسک قائم کر دیا گیا جہاں ان کے معاملات کو اچھے سے ایڈریس کیا جائے گا. شیخ رشید صاحب کی وزارت ہے تو اس چیز کی باقاعدہ طور پر انہوں نے ذمہ داری بھی لی ہے. بہرحال شیعہ جو شہداء ایکشن کمیٹی ہے اور حکومت کی طرف سے یہ کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہے. یہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ پہلی بار ریٹن ایگریمنٹ ایک سائن ہو چکا ہے, جس کی وقت تسلی کی جا سکتی کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے واقعات سے بچا جایا جا سکے گا, اور حکومت کی طرف سے واقعی کوئی کام ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. بہرحال پھر سے اس ویڈیو کے اختتام پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی چیف بھی آنے والے 1 سے 2 دن کے اندر ادھر بلوچستان کا دورہ کریں گے اور شہداء کی فیملی سے ملاقات کریں گے. اور ایک بار پھر سے اپریشیٹ کرتے ہیں دھرنے والوں کو کہ آفرین ہے آپ کے اوپر, آفرین ہے آپ کے اوپر, اور وہ تمام افراد جو احتجاج کے لیے آمادہ ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اگر احتجاج کا دنیا میں سب سے بہترین طریقہ ہے جس کو پوری دنیا کے اندر رجسٹر کیا جاتا ہے تو وہ آپ لوگوں نے کر کے دکھایا ہے. ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. کمنٹس تو مجھے ضرور آگے کیجیے گا, میں رسپونڈ کروں گا. تھینک یو ویری مچ.